बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहर के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत। नाजरीन, पाकिस्तान में रेलवे जैसा मुनाफा बख्श अदारा भी खसारे का शिकार है। रेलवे की तबाही और अरबों रुपए का महाना खसारा, माली गाड़ियों से आमदनी का खात्मा, रेलवे की जमीनों पर कब्जे, अफसरशाही की मौजें, आए रोज के हादसात से खौफजदा मुसाफिर, करप्शन के किस्सों ने इस सस्ते, खुशगवार और मानवी जरिया सफ़र को जवाल पजीर कर दिया है। रेलवे के अरूज से जवाल का ये सफ़र बड़ा ही दर्दनाक है। जिसने इसे एक खस्ता हाल अदारे में बदल कर रख दिया है। सवाल ये है कि दुनिया भर में रिकॉर्ड आमदनी कमाने वाले रेलवे निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान में ही खसारे का शिकार क्यों है? ये वही रेलवे है जिसे कभी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। ये वही ट्रेनें हैं जिनके सफ़र में सिर्फ फासला नहीं, जज्बात भी तय होते थे। लेकिन आज हादसात, खसारे, करप्शन और बद इंतजामी ने इस अजीम अदारे को जवाल की दास्तान बना दिया। आखिर क्यों? इस हवाले से शाहिद नदीम अहमद साहब से पूछेंगे कि ये आखिर ऐसा क्या वजह हुई कि एक मुनाफे बख्श जो अदारा है वो खसारे का शिकार है। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। और इरफान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले मेरी तरफ से बिलखुसूस और QD न्यूज़ की जानिब से और इरफान मुस्तफा सहराई साहब की जानिब से भी आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों लाखों ईदें आपको देखना नसीब करे। पाकिस्तान में कल है और आज ओवरसीज़ हमारे भाइयों की जो ईद है वो मना रहे हैं और उनकी खुशियों में हम उनके साथ हैं और यकीनन हमारी खुशियों में भी ओवरसीज़ जो हैं वो हमारे साथ होते हैं। हम दोनों के दिल जो हैं पाकिस्तान और ओवरसीज़ के एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं, जो हमें प्यारे प्यारे अपने व्यूज़ भेजते हैं। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही जैसे कि इरफान साहब ने आज बड़ा ही अहम मौजू जो है उसको फिर एक दफ़ा छेड़ा है और ये उस वक्त छेड़ा है जबकि ईद की खुशियाँ हैं। ईद पे लोग जो हैं वो परदेसी जो हैं वो बड़े बड़े शहरों से अपने छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गाँव में जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रेलवे का जो है वो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये बात है तो इसमें सबसे बड़ा जो एटम बम गिरा हुआ है, जो महंगाई का बम जो गिरा है वो उसकी शक्ल में वो किरायों पे गिरा हुआ है। किराए बढ़े हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, और आम आदमी का जो है वो जाना मुश्किल हुआ है। ये कोई भी खुशी हो, कोई भी गमी हो, उसमें पिसता कौन है? आम आदमी पिसता है। गरीब और शरीफ पिस रहा है। शुरफा जो शराफिया है उसको तो कोई मसला नहीं, आसपास जंग लगी हुई है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की अब कीमतें और बढ़ जाएंगी, शॉर्टेज हो रही है। इसका कोई किसी किस्म का ताल्लुक शुरफा से नहीं है। ये आम और गरीब आदमी शरीफ। अब जब शरीफ का जिक्र किया जाता है तो ये शरीफ बरादरान नहीं है। वो शरीफ वो आदमी जो बुज़दिल है, जो अपनी हक़ के लिए भी बाहर नहीं निकल पाता और ख़ामोशी से कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे तैसे जो है वो गुजार लूँ। उन पर ये सारा बोझ पड़ रहा है। और इस बोझ पर क्यों पड़ रहा है कि क्योंकि किसी भी दौरे हुकूमत में आवाम को न तरजीह दी गई है, ना ही आवाम को जो है वो अपनी तरजीहात में शामिल किया गया है, ना ही आवाम के लिए कोई रिलीफ दिया जाता है। नारे ज़रूर लगाए जाते हैं, दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन आवाम जो है वो रिलीफ से बाहर है। एक रिलीफ जो रेलवे के हवाले से मिलता था वो भी जो है वो आवाम से छीन लिया। जब रेलवे आएगी नहीं, टाइम पे नहीं आएगी, फिर उसके हादसात का शिकार होगी। अब देखिए ना, गुज़श्ता ही हफ्ते जो है एक शालीमार ट्रेन जो है वो जाते हुए एक खड़ी जो थी नौशेरो फिरोज स्टेशन पर एक खड़ी मालदार ट्रेन के साथ जाके टकरा गई।
وہ کیسے ٹکرائی کہ جناب جب اس کی تفتیش کی گئی تو اس کی جو بوگیاں جو لگی ہوئی تھی اس میں متعدد بوگیوں کی بریکیں ہی نہیں تھیں، اور جو 18 بوگیاں تھیں اس میں سے 10 بوگیاں اس قابل ہی نہیں تھیں کہ ان کو لگایا جاتا، لیکن لگایا گیا ہوا تھا۔ اب اسی سے اندازہ کیجئے کہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے، جیسا کہ عرفان صاحب آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ جناب وہ ادارہ جو کہ ایک عوام اس ملک کو پروفٹ دینے والا ادارہ تھا، وہ خسارے میں، اور ایک طویل عرصے سے خسارے، اور اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی ذمہ دار ہیں جو اس کو چلانے والے ہیں، دوسرے نہیں ذمہ دار ہے۔ اس کو سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ انہی لوگوں نے برباد کیا جو کہ اس ادارے کو چلانے کے دعوے دار تھے، جو کہ اس کو پروفیٹیبل بنانے کے دعوے دار۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ریلوے ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو پروفیٹیبل ادارہ ہے، لیکن یہاں 15 کی جو خسارے کے ادارے، قومی ادارے کہا جاتا ہے، ان میں 30 نمبر پر ریلوے، اور اس کو بھی بیچنے۔ اچھا، ایک دفعہ پہلے بھی انہیں اس کو جو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی، پرائیویٹ ٹرینیں بھی کچھ چلائی گئی تھی، لیکن وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کو بھی خود ہی منصوبہ سازوں نے جو ہے وہ فیل کیا۔ کیوں؟ کہ وہ پورا ادارہ خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ 34,763 جائیدادیں ہیں، اور ان پر آپ دیکھیں ستم ظریفی یہ ہے کہ ان پر 2,355 جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور قبضہ جو ہے کب سے ہوا ہوا روچا، اور جو جن پر نہیں بھی قبضہ کیا ان کا بھی جو اداروں، ان کے بھی جو جائیدادوں کے جو کرائے ہوئے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے مفتہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنے کتنے بڑے اسٹیشن، کتنی بڑی اس کے ساتھ زمینیں، کتنے بڑے فلیٹ کتنے ہیں، سب کچھ ہے، بہت ہے۔ یہ ادارہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کو جان بوجھ کر سیاسی طور پر، غیر سیاسی طور پر، ذاتی طور پر خسارے کا شکار۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، اپنے ہمسائے ملک کے سے اندازہ لگائیں کہ وہاں 11,000 ملازمین کے ساتھ جو ہے بھارت میں 22,000 ٹرینیں جو ہیں چلائی جا رہی ہیں، اور فی ٹرین 53 ملازمین جو ہے وہ آتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں صرف جو ٹرین 81,000 ملازمین کے ساتھ صرف 28 ٹرینیں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں، اور فی ٹرین 350 ملازمین آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں جب اتنا بوجھ ہوگا۔ اچھا، پھر کہا جاتا ہے کہ جی پینشن اور اس کے جو ملازمین کی طرح ہیں وہ ہم نے، جب آپ ایک بھرتی، ایک طوفان قسم کے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو، جب 228 کہاں اور 81,000 ملازمین، سیاسی بھرتیاں ہیں، سفارشی بھرتیاں ہیں، ان میرٹ پر جو ہے وہ بھرتی ہیں، جب اتنا بوجھ آپ ڈالیں گے، اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں بھی کہ افسر شاہی کی یشیاں، آپ ریلوے ملازمین کے ذرا افسران کا تو دیکھیں، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور ان کی پھر تنخواہیں، اور ان کے جو اوپر کی کمائیاں جو کہ مال بردار ٹرینوں کے ذریعے کی جاتی ہیں، وہ ایک علیحدہ ہی ہے۔ اور آپ کئی ایسے واقعات ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کسی ٹکٹ لے کر جائیں، اور اگر آپ نے ٹکٹ نہیں لیا اور آپ جلدی میں جا کے ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں، تو وہاں جو ٹکٹ چیکر ہے وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یار 10,000 والی یا 5,000 والی 2,000 میں آپ جناب لیں ٹکٹ، چھوڑیں، ہم آپ کو کراس کروا دیں گے اسٹیشن، کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ آپ بتائیے جب یہ حالت ہوگی اس ملک کی تو کیسے جو ہے وہ ریلوے خسارے میں نہیں جائے گا؟ ریلوے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ خسارے میں رہے گا۔ اچھا کیوں رہے گا؟ کیونکہ یہ اس حد تک پہنچانے کے ذمہ دار اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ حکمران، اعلیٰ اشرافیہ، اور اس میں سے وہ پہلے اس کو اس نہج پر پہنچایا جاتا ہے جہاں کہ اس کو جو ہے وہ خسارہ اتنا ہو جائے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے کی خود باتیں ساری کرنا، جان چھڑانے کی باتیں کرنا، اور پھر کوئی منشا، کوئی جو ہے وہ چودھری، کوئی ملک وہ تیار ہو جاتا ہے اسے خریدنے کے لیے، اور اس منشا، ملک اور اس چودھری کے پیچھے بھی جو ہے کون لوگ ہوتے ہیں یہ سارے ہی جانتے ہیں، مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے تمام معاملات کو بڑے جو ہے وہ طریقے سے بتا دیا، لیکن اصل بات وہی آ جاتی ہے کہ بیسکلی ہماری جو پرابلم ہے وہ بد انتظامی اور سیاسی مداخلت ہے۔ کسی بھی شعبہ ہو گیا، کسی بھی آپ دیکھ لیں ادارہ ہو گیا، کوئی بھی معاملات ہیں، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی افیکٹ کرتی ہیں۔
اس کے بعد تقرریاں جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی بلکہ سفارش پہ ہوتی ہیں. ہر حکومت کی اپنی پالیسی اور رہی ہیں، اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا جو سب سے فقدان ہے نا، اس کی وجہ سے بھی یہ کرپشن اور مالی بے ضابطگیاں کا روبرو ہونا جو ہے وہ سامنے ہونا کوئی چیز ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں یہاں تک ہو گیا ریلوے میں کہ جعلی بکنگ ہوتی رہی ہے، اور اب بھی ہو رہی ہے تقریباً، اور اربوں روپے کا نقصانات ہوئے، اربوں روپے کے. اب اچھا یہ نقصان وہی بات ہو جائے، پوچھتے ہیں کس نے کیے. اچھا یہ کون کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں جو آگے جا کے وزراء بنتے ہیں اسی ایسے ہی شعبوں کے. اچھا ان کی اپنی ٹرانسپورٹیں ہیں، اچھا ان کی اپنی جو ہے نا ساری وہ معاملات ہیں، وہی ان کی نہ صرف ٹرانسپورٹ گڈس چل رہی ہیں بلکہ دیگر ٹرانسپورٹ بھی جو ہے وہ ان کی چلائی جا رہی ہے، اور وہی آ کے اس ٹرین کو اس حالت کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کا کاروبار چلے. لیکن یہ قومی جو ایک ادارہ ہے وہ چاہے دیکھیں گورے انگریز نے یہاں پہ بہت سی اچھی اور بہت سی بری جو ہیں وہ چیزیں دے کے گیا، لیکن اس میں جو سب سے اچھی چیزیں دے گیا وہ دو ہی دے کے گیا، ایک نہری نظام دے کے گیا اور ایک دوسرا ریلوے کا نظام. اچھا ہم وہی نہیں سنبھال پا رہے، ہم اسی کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں نہری نظام میں کہتے ہیں کہ جناب ہماری زراعت خراب ہو رہی ہے، ہماری جو ہے وہ پانی کی کمی آ رہی ہے. اچھا کیوں؟ کہ ہم نے اس کے نظام کو ہی بربہام نام ڈیم بنانے کے لیے تیار ہیں اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد میں، ہم نہ نہریں بنانے کے لیے تیار ہیں، دستے گریبان ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ایسے. اور نہریں بھی ایک چاہتا ہے کہ میرے علاقے سے اگر کوئی نہر نکلتی ہے تو وہاں سے نکلے جہاں سے میری زمینیں سراب ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ وہ میری جگہ سے نکلے. یہی لڑائیوں میں نہ نہریں بننے دے رہے ہیں نہ وہ. اچھا اسی طرح ریلوے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی 1 منٹ سے پہلے ابھی کوئی کہے کہ فلاں ادارے کو اونے پونے پر خریدے جاتے ہیں. میں دیکھیں نا آپ اس ملک کا. اچھا یہ خریدنے کی بات تو آتی ہے نا بعد میں. اصل میں جب پاکستان قائم ہوا اس وقت سب سے جو بہترین آگے سے چلا ہے وہ ریلوے ہی پہلا ادارہ ہے جو چلا، اور کہا جاتا ہے پروفیٹیبل ہے دنیا بھر میں، اور یہاں بھی پروفٹ دیتا رہا ہے. انجن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ بوگیاں 18-20 بوگیاں، اور اس میں مال کا جو سامان تھا وہ ہر طرح سے مطلب عسکری سے لے کے عام جو سامان تھا وہ اس کے اوپر آتا تھا اور بڑا سستا اس کا کرایہ پڑتا تھا. اچھا اب دیکھیں مال گاڑیوں کا جو زوال سب سے پہلے آیا نا وہ سڑکوں کی طرف توجہ کرنی، پیٹرول والا. وہ دیکھیں جی پیٹرول کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹرینوں کا، ریل گاڑی کا. لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ الٹ ہمارا معاملہ جو ہے نا چلا، جو ترقی پالیسیاں ایسی ہیں، منصوبیاں ایسی بنائی جا رہی ہیں. اچھا یہ جو اور شارٹ ٹرم پالیسیاں جو فریٹ سسٹم ہے نا اس نے تباہی بچائی جی. اور اس کے بعد ریلوے کی اصل آمدنی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ریلوے کی پھر دوسرا مسئلہ ہوا جو زمینوں پر آپ نے بتایا کہ قبضے ہوئے، قبضے اور زمین اور نہیں بھی اور جن پہ قبضہ خود کروایا. اچھا نہ صرف خود کرایا بلکہ اس کو چھڑوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں جی، یہ انہوں نے خود جو کروایا ساتھ مل کے دیکھیں، یہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے. اونے پونے 200 500 1000 2000 دیکھیں اتنی بڑی زمینیں ان پہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے کاروبار بنا لیے ہوئے ہیں. لیکن اچھا میں یہ تھوڑا سا ہٹ گیا، ایک میرے سامنے واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ میں سابقہ ایک چیئرمین تھے واڈا کے، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ کیس آیا جس میں ایک جو لیڈر تھا اس نے بجلی کا بل، جو ایک مل کا بجلی کا بل ہے وہ اس کو ختم کر کے، تو وہ اس کا کیس تھا. تو چیئرمین نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ میں تمہیں کسی صورت میں بھی، حالانکہ بہت بڑی سفارش تھی، بہت بڑی سفارش تھی، لیکن انہوں نے کہا جی میں اپنے تمام معاملات کو ختم کر دوں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اس محکمے میں نہ رہنے کا حق نہیں. اچھا اس نے کیا کیا تھا؟ اب وہ جو بل تھا وہ تقریباً 30 لاکھ روپے کا بل تھا ایک مل کا. اس نے 20,000 لے کے وہ 30,000 روپیہ جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں. اب اس نے وہ چیئرمین نے کہا بھی نہ تم نے 20,000 روپے لے کے نہ تم اپنا بنایا کچھ
اور نہ تم نے ادارے جو ملکی ادارے ملک کی کے خدمت ادارے کی کا اور حکومت کا تم نے اتنا بڑا نقصان کیا، ناقابل معافی۔ سیم اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھا وہ یہاں تک تو آپ نے بات کر دی، ایسا مافیا ہر اداروں میں بیٹھا ہوا کہ آپ اس کو ذرا ٹرانسفر کریں یا اسے نوکری سے نکالیں یا اس کو اس کے خلاف مقدمہ بنائیں، وہ تو چھوٹ جاتا ہے 6 دن بعد، ہفتے بعد، اور دوبارہ اس سے بھی بہتر ترقی کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے، لیکن جو پکڑتا ہے وہ آفیسر پھر نظر نہیں آتا۔ اس قدر جو مافیا ہے وہ اتنا مضبوط ہے، کرپٹ مافیا۔ اچھا میں آپ کو ریلوے کی بات بتانے لگا ہوں، جی یہ کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، دیکھی ہوئی بات، جی اور وہاں پہ جی وہ کیونکہ نہیں آپ جاتے ہیں نا جی اداروں میں، فیلڈ میں جاتے ہیں جی ہم۔ انویسٹیگیشن ہمارے رپورٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں نے غور کیا کہ وہاں آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑے بڑے 4 کنال کے بنگلے ملے ہوئے جو پرانے بڑے زبردست ہوئے۔ اب وہ انہوں نے ایک صاحب تھے، وہ پیٹرول کا جو سسٹم ان کا ہوتا ہے، وہ پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہاں سے چیک ہوتا ہے، وہ ایک سلاخ ڈالتے ہیں بیچ میں اور وہ چیک کرتے ہیں۔ اب اگر سلاخ تھوڑی سی آپ نے اوپر رکھ دی نا، تو وہ جو تھوڑا سا ہے نا، وہ پورا ٹینک جو اس کا ہے وہ ہزاروں روپے کا، وہ جو ہے نا مطلب وہ لاکھوں میں بلکہ چلے جاتا ہے، وہ پیٹرول کی کمی کا وہ بنتا ہے۔ اب وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، کم ڈال۔ سر ایک بات ہے، کوئی پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں، یہاں تو انجن جو لائے گئے ہیں وہ بھی 2 نمبر لائے گئے ہیں۔ انجن کی بات میں بتا رہا ہوں، یہاں جو ورکشاپیں بنی ہیں وہاں پہ 2 نمبر جو ہے وہ راولپنڈی کے جو اسپیئر پارٹ ہیں وہ وہاں ایک رپورٹنگ کے سلسلے میں نے وہ تفتیش کر رہا تھا، پیچھے پڑا تھا، وہاں پہ 33 کا چائنا سے آرڈر ہوا اور وہ جو ہے وہ 30 آئی۔ اب ایک جو انجن ہے نا وہ کم قیمت کا نہیں، اربوں روپے میں آتے ہیں یہ۔ اب اربوں روپے کے وہ 3 انجن بیچ میں غائب ہی رہے، اور میں نے جب وہاں پہ پوچھنے کی کوشش کی، وہ 3 انجن جو ہے نا اس کا اتا پتہ میں پورے سال میں نہیں لگا سکا، وہ کدھر گئے اور کہاں سے گئے۔ یعنی جہاں پہ 33 ہیں ہم پہلے کہتے تھے کہ جی انجن اور پٹڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ غائب ہو کے وہاں پہنچ جاتی ہیں ان بڑے بڑے پٹھیوں میں۔ اچھا اب آپ نے کہا جی ایکسیڈنٹ، وہ جو پٹھیوں والے تھے وہ پھر تو آپ کو پتہ جا کے ایکسیڈنٹ کی بات آپ کیا بن جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی بات آپ کریں تو یہ جو ان کے سانسیں ہم ہی نہیں پڑتے، پرانا انفراسٹرکچر جو ہے اور ٹریک جو ہے وہ بہت پرانے، انجن اور جو بوگیاں ہیں وہ فرسودہ ہیں۔ اچھا حادثات میں اضافہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور مسافروں کا جو اعتماد ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ سر یہ اعتماد سے لے کے شیخ رشید سے لے کے عباسی صاحب تک سارے ہی کہتے آئے ہیں کہ آپ دیکھیے گا اس دور حکومت میں ریلوے پروفٹ میں جائے گی۔ اس دفعہ بھی انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اور یہ ہدف رکھا ہوا ہے کہ ہم نے 1 ارب روپے پروفٹ لے کے آنا، اور اس کے ساتھ منشا صاحب کو بھی تیار کر دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو خرید لیں۔ اچھا جہاں یہ تو حالت ہے اس ملک کی، اور اسے ریلوے کی یہ جو برہان کا سلسلہ شروع ہوا نا، یہ ہوا ہے وہ مشرف دور سے، وہ اپنا بلور صاحب جب ہوتے تھے وزیر، سر ٹرانسپورٹر ہے نا بہت بڑے، وہاں سے انہوں نے جو سارا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا شیخ رشید کی، وہاں پہ آ کے شیخ رشید نے بہت محنت کی اس میں، اور یہ خواجہ سعد رفیق نے کہا، صاحب میں بتانے لگا ہوں، شیخ رشید نے انتہائی محنت کی اور وہ بالکل، لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے سے ایک دفعہ بیٹھے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جتنی میں کوشش کرتا ہوں یہ جو مافیا ہے نا یہ میرے آڑے آ جاتا ہے، اور وہ مطلب یاد ہے وہ دلیر آدمی تھے اس زمانے میں، ان کا ویسا بھی طوطی بولتا تھا، تو وہ انہوں نے اپنی حد سے زیادہ کوششیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو مافیا ہے نا سر بڑے عزم کے ساتھ خواجہ سعد رفیق بھی، اچھا اس وقت تو بالکل اب عباسی صاحب بھی بڑے، ایک وزیر ایک مشیر کیا کرے گا جبکہ پورا مافیا جو ہے اس پہ قابو، اور وہ مافیا کو باہر کا نہیں ہے، اسی پارلیمان کا ہے، اسی سینٹ کا ہے، اسی جگہ بیٹھے ہیں وہ لوگ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں، پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، شیخ رشید صاحب لے کے عباسی صاحب سارے جانتے ہیں، خواجہ رفیق صاحب بھی جانتے ہیں
کہ اس ریلوے کو بیڑا غرق کرنے والا کون ہے، اس کو اس نہج پر پہنچانے والا کون ہے، اور پھر اس کے لیے خریدار کھڑا کرنے والا کون ہے، اور اس خریدار کے پیچھے کون سا مافیا کھڑا ہے جو اس کو جو ہے وہ خرید کر۔ اچھا عجیب سی بات ہے، وہی لوگ جو آتے ہیں اور وہ اسے چلا نہیں پاتے، جب یہ قومی ادارہ ہوتا ہے پاکستان ریلوے یا پی آئی اے ہوتا ہے، جب یہی ادارہ پرائیویٹ ہوتا ہے تو وہ بہترین چلتا ہے، پروفٹ بھی آتا ہے، ساری ٹرینیں آپ دیکھیے گا، اس کو پرائیویٹائز ہو لینے دے، اس کی بولی اونے پونے لینے کے بعد جب یہ چلے گا آپ دیکھیے گا کہ ساری ٹرینیں بھی نہیں ہوں گی، اس پہ جو ملازمین کا بوجھ ہے وہ بھی غیر سیاسی ہو جائے گا، سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جان صاحب یہ والی بات آپ کی تھوڑی سی مشکل نظر آتی ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ کوشش کی گئی ہے، ایکسپیرینس پہلے کیا گیا مختلف کچھ ٹرینیں تھی نا، وہ پورا ادارہ چاہتے ہیں عرفان صاحب، وہ پورے کا پورا خرید کے پورا ہولڈ چاہتے ہیں اور پورا پروفٹ چاہتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگنے دینا چاہتے کسی کو کہ اس میں وہ، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہی بتایا جاتا ہے اونے پونے لے کے کہ ہم تو پلے سے لگا کے اس ادارے کو ہیں۔ دیکھیں جی جب آپ اس کے اوپر برڈن ہی اتنی ڈال دیں گے، یعنی جہاں پہ ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ 40 بندے اس کی وہاں پہ آپ بھرتی کر لیں گے، پھر اس کی تنخواہیں اور ان کو مراحت اتنی زیادہ دی ہوتی ہیں، سر 81,000 ملازمین ہیں، صرف 228 ٹرینیں، میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر کارکردگی نہیں دیکھی، اور ایک ٹرین پہ آپ حساب لگائیں اس کو چلانے کے لیے 300 جو ہیں وہ 50 بندے ایک ٹرین کو چلا رہے ہیں ملازمین۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، مجھے تو نہیں نظر آیا ویسے وہ کہاں آتا تھے ملازمین، نہیں میں بتا رہا ہوں تنخواہیں لینے کے لیے آپ دیکھیں سارا پورا ایک ہمیں وہ گارڈ نظر آتا ہے، جو ایک چیکر نظر آتا ہے، ایک ڈرائیور نظر آتا ہے، ڈرائیور کا بھی ہیلپر نہیں ہوتا، وہ سو رہا ہوتا ہے، گاڑی جا کے لگ جاتی ہے۔ فگرز جو آتے ہیں نا یہ وہ والے ہیں جو تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ اب آپ اس کو چھوڑیں وہ کدھر کام کر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ فقدان ہے کارکردگی کا، وہاں پہ کام کا بالکل فقدان۔ اچھا پھر پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ریلوے جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوتی ہے پوری دنیا میں، آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ اچھا انڈیا میں تھی وہ تھوڑی سی ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ وزیر ہی آیا نا اس نے چینج کیا اور اس وقت وہ جو ہے وہ بہترین ہو گئی ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں، اور یہ وہی ادارہ ہے جو ریلیف دے سکتا ہے، ٹرانسپورٹ میں وہ ریلیف نہیں مل سکتی جو ریلوے میں مل سکتی ہے، اور وہ ریلیف کیوں کہ وہاں پہ اس کی کھپت کم ہے، پیٹرول کی ایندھن کی کم ہے، اور آپ لوگ زیادہ، اور اس کا کرایہ بھی کم سے کم جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ سفر نہ صرف آسان ہے بلکہ سستا ہے۔ اب دیکھیں نا عید کے موقع پہ سارے جا رہے ہیں کہ جی ٹرانسپورٹ آپ جائیں، رش لگا ہوا ہے وہاں پہ، لوگوں کو ٹکٹیں نہیں مل رہی ہیں، یہی پورے کا پورا یہ رش ایک جگہ کا ایک ٹرین لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اچھا میں آپ کو جب وہ صحیح طرح چلائی نہیں جائے گی، ایک نیتی نہیں ہوگی تو کیسے لوگوں کو آسان طریقے 1992 میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جاپان گیا وہاں پہ فرسٹ ٹائم، اور وہاں پہ اس وقت اگر ریلوے کا معیار دیکھا جائے نا تو میں پریشان وہاں پہ ہو جاتا تھا کہ وہ اس وقت جو ٹرین جو ان کی فاسٹ ٹرین تھی وہ علیحدہ ٹریک کے ساتھ بنائی جاتی تھی جو ٹوکیو سے مختلف جگہ دور دراز، کوریا میں دیکھیں جناب، اب پھر ہم کوریا میں ہم گئے وہاں پہ، اب انگلینڈ میں دیکھیں، 96 سے لے کر 2000 تک دیکھیں، امریکہ کینیڈا دیکھیں، سارے دونوں گئے ہیں دیکھیں ساری جان دیکھیں۔ اچھا اب آپ جاپان کی وہ جو تیز ترین، اور پھر چائنا میں جب ہم گئے، ہم گوانگزو سے لے کے بیجنگ اور تمام جب چائنا گئے تھے، اچھا اس وقت ٹرینیں اتنی اچھی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ، اب تو چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب آپ کوریا کی مثال لے لیں، جاپان کی لے لیں، جب ہم کبھی 6 مہینے کے بعد جاتے تھے تو وہ ایک علیحدہ ہی ماحول بنا ہوتا تھا کہ 6 مہینے میں جو ترقی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں نا، اب ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ٹرین چلانے کا جو ہے وہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا، کہنا تھوڑی ہوتا ہے، ہماری جو آپ مریم صاحبہ ہیں انہوں نے، میں نے دیکھا ہے جو ہے تمام ممالک میں گئے، کبھی کسی نے نہیں کہا ہوتا تھا انڈر گراؤنڈ ٹرین جو ہے وہ میں فاسٹ ٹرین لے کے آؤں گی، یہ سارا کچھ تو میں کہہ رہا ہوں جی، ہمیں کبھی ہم جس ملک میں بھی گئے وہاں پہ یہ اندازہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی ہم یہ ٹرین بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس کے تمام یہاں تو ہر معاملے پہ جب تک عرفان صاحب سیاست نہیں ہوگی تو کیسے جو ہے وہ معاملہ۔ اچھا میں پریشان ہوں، جب ہم یورپ کے ممالک میں جاتے تھے تو وہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ماحول دوست کہتے ہیں یہاں پہ، وہ انہوں نے ماحول دوست اور منافع بخش قسم کی جو ہے نا وہ ٹرینوں کا پورا جال پھیلایا ہوا ہے۔
اچھا تو پھر پاکستان کا سمجھ نہیں آتی یہ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, اور پیچھے جب رہتے ہیں تو اس وقت پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اب بھیج دیا. اسٹیل مل کا بھی یہی حال ہوا, ریلوے وہ پی آئی اے کا بھی یہی حال کیا گیا. کیا ہم اس قومی اثاثے ہیں ہم اس کو بچا نہیں سکتے؟ نہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچ نہیں سکتے کسی بھی صورت؟ نہیں, ہم بچانے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں نہ اثاثے بچانے آتے ہیں نہ عوام کو ریلیف دینے آتے ہیں. ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں, وہ اپنی اثاثے بڑھانے آتے ہیں, وہ عوام پر سارا بوجھ ڈالنے آتے ہیں. ان کی ترجیحات اپنے ذاتی مفاد ہیں, عوام کے کوئی مفاد نہیں, قومی کوئی مفاد نہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان, لیکن وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے مفاد, ہمارا اقتدار. وہ اپنی بات کرتے ہیں. اس لیے آپ کہیں کہ قومی اثاثے کیسے, میں کہتا ہوں اللہ کا خاص کرم ہے. اگر اس ملک میں فوج نہ ہو, یہاں کوئی محب الوطن فیصلہ ساز نہ ہو, تو شاید یہ اپنے ملک کا جو بچا کچھ ہے وہ بھی آپس میں بانٹ کے بھاگ جائیں. یہ جو ہمارے حکمران اب تک آئے ہیں نا, ساروں کا یہ ایک ہی حال ہے. لیکن یہ بچا ہوا ہے تو اللہ کی خاص کرم ہے, نیک لوگوں کی جو ہمارے بزرگان ہیں ان کی دعائیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مخلص جو محب وطن بیچ میں لوگ ہیں یہ ان کی وجہ سے قائم ہے. اور بالخصوص ہمارے جو دفاعی ہمارا جو قیادت ہے وہ اس کو آ کے ان کو جب پکڑتی ہے, ان کی گردنوں پہ ہاتھ رکھتی ہے, تو پھر جا کے یہ چیز رک جاتی ہے, کچھ سنبھل جاتی ہے. ورنہ جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے, وقت آتی ہے کہ آپ اگر ویتنام کو دیکھ لیں نا, ویتنام کو جس کو امریکہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا, بلیا میڈ کر دیا تھا, آج ہم اس کو وہ اگر دیکھ عرفان صاحب آج کل جو ہے نا بات قیادت سے ہوتی ہے. آج کل لوگوں نے جناب فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ہر دفعہ ہر نئی قیادت پہ دیکھیں جی, نہیں ایک ہی ہوتا ہے, وہ بھی نہیں نا پاسبان جو نکالتا ہے. تو لیکن ابھی تک جو انفراسٹرکچر ہے نا ہمارا, اس میں جو سسٹم ہے ساری چیزیں جو ہے نا موقع ملا ہے, دیکھتے ہیں, دیکھیں نا ہر دفعہ مل گئی. اچھا یہ بھی خاص طور پہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں جس کو بیچ رہے ہیں, یہ پاکستان کی معیشت, ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ جو قومیں جو ہیں نا وہ اپنی ثقافت کو اور تاریخ کو ملیا میڈ کرتی ہیں, وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. اور پھر وہ ترقی کا جو اس میں یہ نہیں, نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ اس وقت جو معاملات ہیں نا وہ کچھ نا امیدی کی طرف ہیں. ناظرین, فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے, اصلاح یا تباہی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے